अस्सलाम वालेकुम, सलीम बुखारी शो से मैं हूं सायरा मसूद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सफाती सतह पर जंग बराबर जारी है। पाकिस्तान का वफ्द बिलावल भुट्टो की ज़ेरे क़ियादत भारत का मकरू चेहरा बेनकाब करने में मसरूफ है, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी का बयानिया ना तो आलमी सतह पर बिक रहा है और ना ही भारत के अंदर। भारतीय ओपोजिशन पार्टीज ने मोदी पर तनकीद के तीर चला दिए हैं। प्रोग्राम के दूसरे से में बात करेंगे मशरिक़ वुस्ता की, जहां एक तरफ तो ईरान ने अमेरिका की यूरेनियम अफजूदगी खत्म करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू की हुकूमत पर खतरे के बादल मंडलाने लगे हैं। नेतन्याहू की इत्तेहादी जमात ने हिमायत खत्म करने का ऐलान कर दिया है। प्रोग्राम के आखिरी से में बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर जारी फितनौल ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशंस की। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ कमर कस ली है। भारतीय झंडे पर कारबंद 14 ख्वारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। इन सब मामलात पर तफसीलन बात करने के लिए बढ़ते हैं बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, कैसे हैं? कैसी हैं सायरा, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बुखारी साहब, आज बिलावल भुट्टो ने बहुत आला जो है पाकिस्तान के मौक़िफ़ को प्रेजेंट किया है, वो पहले शॉर्ट सुन लेते हैं, फिर आपसे उस पर तबसरा लेंगे। जी ठीक। बुखारी साहब, हम तो अपने शो में बारहा ये बात कर चुके हैं कि मोदी और नेतन्याहू दोनों इंसानों के कातिल हैं, दोनों मुसलमानों के जेनोसाइड में बराबर के हिस्सेदार हैं। अब बिलावल भुट्टो भी आलमी सतह पर यही बात कर रहे हैं। इस नेक्सस को बेनकाब करना कितना ज़रूरी था और अब इसको ब्रेक करना कितना इंपॉर्टेंट है? पहली बात तो ये है कि जब बिलावल के सरकर्दगी में ये वफद जो है तश्कील दिया गया था, तो कुछ लोगों ने इसके ऊपर रिजर्वेशंस का मुजाहरा किया था, लेकिन जो परफॉर्मेंस है बिलावल भुट्टो की, उससे साबित कर दिया है कि माई सिलेक्शन वॉज द परफेक्ट डिसीजन एनीवे। देखिए जनाब, इस वक्त वो जहाँ जहाँ भी गए हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशन में थे, चाहे सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट से मिल रहे थे, चाहे जनरल असम्बली के अरकान से मिल रहे थे, चाहे मीडिया से इंटरेक्शन कर रहे थे, और अब तो वो वाशिंगटन पहुँचे हुए, विच इज़ द हार्ट ऑफ द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन। तो वहाँ जाके वो जो कारनामे सर अंजाम देंगे उसकी तो बात हम करेंगे जब वो होगा, लेकिन इस वक्त तक जो कुछ उन्होंने किया है उसकी सताइश भी करनी चाहिए, तारीफ़ भी करनी चाहिए। उन्होंने एक तो पाकिस्तानी जो मौक़िफ़ है उसकी पजीराई पहले भी बहुत थी, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जितनी भी हमने की, पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा। जब कशीदगी अरूज पर थी, हमने 60 के करीब मुल्कों को इंगेज किया और उनको अपना मौक़िफ़ बताया, जो उन्होंने तस्लीम किया। इसकी तफसील हम अपने पहले सबका प्रोग्रामों में बता चुके हैं। थोड़ा सा इसका जिक्र इस एतबार से हम ज़रूर करेंगे कि जहाँ पाकिस्तानी वफद जो है वो ये सब अचीव कर रहा है कि जो आलमी रायामा है वो बोल्ड हो रही है पाकिस्तान के मौक़िफ़ के हक़ में। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में एक तरह से सफ़े मातम बिछी हुई है, यानी वहाँ शशि थरूर की सरकर्दगी में जो उनका वफद गया हुआ है दौरे पर, उसको कहीं न सिर्फ ये कि पजीराई नहीं मिल रही है, बल्कि जो इमेजेस आ रहे हैं उस ग्रुप के आपस की मीटिंग के, उसमें गाने गाए जा रहे हैं, एक दूसरे गाने सुना रहे हैं। ये है उनकी परफॉर्मेंस का अरूज। एनीवे, अब तक कोई काबिल ज़िक्र स्टेटमेंट किसी वर्ल्ड लीडर का नहीं है, किसी ने भारत के मौक़िफ़ की तस्दीक नहीं की है, किसी ने तायीद नहीं की है। तो एक तो ये इस एतबार से अगर देखा जाए तो बिलावल ने बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है पेश कर दिया, और ये कहा है कि हम तो भारत के साथ अमन के ख़्वाह हैं, मगर अमन जो है वो किसी शराइत के तहत नहीं होगा। देयर कुड बी नो प्री कंडीशंस। इंडिया विल हैव टू सिट अक्रॉस एज इक्वल मेंबर, आई मीन बराबरी की बुनियाद के ऊपर, और जो पेंडिंग इश्यूज़ हैं, ख़ास तौर से जो कोर इशू है कश्मीर, उसके ऊपर वो बात करने के लिए अगर आमादा हैं तो हमारी तरफ से कोई मतलब है रुकावट एक तरह से नहीं है। लेकिन वो ये कहते हैं कि भारत को फिर तर्क करना होगा वो जो प्रॉक्सीज़ को स्पॉन्सर करके, फंडिंग करके, असला दे के पाकिस्तान के 2 सूबों में जो दहशतगर्दी करवा रहा है वो रोकना होगी उसको। बिल्कुल। तो इस एतबार से भी अगर आप देखें, दूसरी तरफ बिलावल ने एक और ट्रम्प कार्ड खेला है। उन्होंने अमेरिकी सदर ट्रंप की जो जंगबंदी के लिए कोशिशें हैं उनको पब्लिकली सराहा है, यानी हर जगह बैठ के उन्होंने कहा है कि दिस वाज ओनली पॉसिबल बिकॉज द अमेरिकन प्रेसिडेंट वाज इंटरेस्टेड कि जंग नहीं होनी चाहिए, रुकनी चाहिए जंग। तो इस और दूसरी तरफ उन्होंने इसकी भी दाद दी है कि सदर ट्रंप जो हैं वो कश्मीर के मामले में सालसी पर आमादा है, सालस बनने के लिए तैयार है। इस पर भी बहुत सफ़े मातम बिछी हुई है हिंदुस्तान में, इसलिए कि हिंदुस्तान का ख्याल ये है कि ये बायलैटरल इशू है, लिहाजा इसको जब मेरी मर्ज़ी होगी मैं बात करूं या ना करूं। अब ऐसा नहीं है। शिमला मुआहदा अपनी जगह, लेकिन अब ये मामला चूँकि इतना हाईलाइट हो गया है इस जंग के नतीजे में, जो न्यूक्लियर वॉर तक बात पहुंच सकती थी, लिहाजा पूरी दुनिया अब कश्मीर के मसले को न सिर्फ समझ गई है बल्कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ के करीब है कि इसके ऊपर बातचीत के साथ कोई ना कोई डिप्लोमेटिक हल ढूंढना चाहिए इसका। दूसरी तरफ देखिए,
انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم مودی کو دہشت گردی کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. میرے خیال سے اس میں بھی چھپا ہوا بہت کچھ ہے. یعنی مودی جو ہے، جو کبھی ہمیں دھمکیاں دیتا تھا گھس کے ماریں گے، یاد ہے آپ کو؟ جی. اور ابھی حال ہی میں انہوں نے ایک اور بکواس کی تھی کہ روٹی کھا لیں نکل کے نوجوان، ورنہ میری گولی کے لیے تیار رہیں. یہ انتہائی گھٹیا سوچ کا مالک ہی یہ بات کر سکتا ہے. انہوں نے واقعتاً ثابت کر دیا کہ میں چائے بیچنے والا وہی بہرا ہوں جو ٹھئیے کے اوپر بیٹھ کے چائے بنا کے بیچا کرتا تھا. اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ، بخاری صاحب، ہماری طرف سے تو امن کا پیغام جا رہا ہے، لیکن بھارت کبھی بار بار اشتعال انگیز بیانات دے رہا ہے، مشقیں کروا رہے ہیں وہ لوگ، نیویل جو ایکسرسائزز کروا رہے ہیں، اب ایئر فورس کے ایکسرسائزز کروا رہے ہیں، تو وہ خطے میں تو امن وہ نہیں ہونے دے رہے. میں اسی طرف آ رہا ہوں. ہم ذرا تھوڑا سا اس ڈیلیگیشن کی ذرا اگر سمنگ اپ کر لیں تو پھر دوسری طرف بڑھتے ہیں ہم. دوسری طرف انہوں نے کہا کہ دیکھیے، بلاول کے پاس اپنا کیس ثابت کرنے کی ایک اور دلیل یہ تھی کہ ہم تو ایک عرصے سے دہشت گردی کے وکٹم ہیں. بالکل. انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ میری والدہ کو شہید کیا انہی دہشت گردوں نے، وچ از اے فیکٹ. اس وقت کی جو طالبان کی قیادت تھی، ان کے وہ جو حکیم اللہ محسود اینڈ کمپنی جو تھے، انہوں نے ان کی والدہ کو شہید کیا، کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیتن یاہو اور مودی جس طرح سے انسانیت کے دشمن ہیں. انہوں نے کہا کہ مودی تو ہمیں ڈٹو کاپی لگتے ہیں، گھٹیا، انہوں کا چیپ کاپی لگتے ہیں نیتن یاہو کی. اس سے زیادہ میرے خیال سے ڈپلومیٹک نارمز میں رہتے ہوئے اور کیا کہا جا سکتا ہے. آیا جناب، دوسری طرف یہ ہے کہ بھارت بھی، وہ کہتے ہیں بلاول، کہ اسرائیل کی طرح سے انٹرنیشنل نارمز کی دھجیاں بکھیر رہا ہے. انہوں نے یہ دو حوالے سے بات کی. ایک، انہوں نے یہ کہا کہ پانی روکنا جو ہے کسی بھی ملک کا ڈاؤن سٹریم، یہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، یہ عالمی معاہدوں کی خلاف ورزی ہے. اور انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ہم پانی کو بھی ہتھیار کے طور پہ استعمال کرنے نہیں دیں گے. اگر آپ کو یاد ہو، میں یاد دلا دوں اپنے ناظرین کو کہ پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت کی طرف سے یہ کہا جا چکا ہے کہ اس کو اگر یہ کوشش کی بھارت نے تو وی ول کنسیڈر اینڈ ٹریٹ اٹ ایز این ایکٹ آف وار. از دیٹ رائٹ؟ تو بلاول نے بھی اس کی توثیق کر دی ہے کہ کسی صورت بھی پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے نہیں دیں گے. اچھا جی، آگے چلتے ہیں جناب. بھارتی وفد کے جو ششی تھرور ہیں، انہوں نے اپنے دورے کے درمیان 2-3 جگہ پر درفنتریاں بھی چھوڑی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر پاکستان دہشت گردی کے خلاف اقدامات کرے تو پاکستان سے ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. اب ساری دنیا کو یہ پتہ ہے کہ دہشت گردی کون کرا رہا ہے. ہم تو وکٹم ہیں. ہم نے دہشت گردی کے خلاف اقدامات کیا کرنے؟ ہم تو 3 بڑے میجر آپریشنز کر چکے ہیں، جس کی ذکر ہم نے کل بھی کیا تھا. چاہے وہ راہ نجات ہو سوات کا، چاہے وہ ضرب عذب ہو، چاہے وہ رد الفساد ہو، اور اب چوتھا آپریشن آلریڈی جاری ہے، وچ از عزم استحکام پاکستان. تو ہم تو ایک طویل عرصے سے، بلکہ 2 دہائیوں سے زیادہ سے ٹیررزم کے خلاف اقدامات کر رہے ہیں. اور کیا کریں؟ لیکن آپ بھی تو بند کریں نا، جو آپ نے پراکسی وار شروع کی ہوئی ہے. اب آپ نے وہ ذکر کیا تو ذرا اس کی طرف بھی تھوڑا سا آ جائیں. دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ جو اجیت دوول ہیں، جو ان کے مشیر ہیں سلامتی کے، انہوں نے ایک سیل بنا رکھا ہے ڈسٹرائے سی پیک، اور $1 بلین جو ہندوستان کی حکومت ہے مودی کی، وہ ان کو فنڈ کے طور پہ دیتی ہے ہر سال. یہ ایک لوسن جو ہمارے پاس ہے اس وقت، مہمان ہیں ہمارے، یہاں کی چائے کے مزے لے رہے ہیں، وہ اسی سیل کے تحت ہی ایران کے راستے پاکستان کے اندر تخریب کاری اور دہشت گردی کروا رہے تھے، اور رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تھے. جی. اب یہاں خبر میرے خیال سے ایک ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ پاکستان اور چین کی حکومتوں نے، یہ کچھ سفارتی ذرائع کا خیال ہے کہ گوادر کو چونکہ فوکل پوزیشن حاصل ہے، اسٹریٹجک لوکیشن ہے اس کی، اس لیے وہاں پر ایک میری ٹائم سیکورٹی اتھارٹی بنائی جا رہی ہے، جس میں 12,500 لوگ پاکستان سے ہوں گے اور 12,500 لوگ ہی چین سے ہوں گے. اور یہ سارے افراد چنے جائیں گے مختلف لا انفورسنگ ایجنسیز سے اور obviously فوج سے. اس کا کام بنیادی طور پر ایک تو گوادر پورٹ کو تحفظ فراہم کرنا ہے، اور جو پارکنگ لاٹ ہوگی جہاں پر جہاز کھڑے ہوں گے، پارک ہوں گے، جہاں لوڈنگ انلوڈنگ ہو رہی ہوگی، اور پورا جو روٹ ہے سمندر کا جہاں اتنی زیادہ تعداد میں ٹریفک چلے گی، اس کو تحفظ فراہم کرنا اس اتھارٹی کا کام ہوگا. یہ اتھارٹی بنی کیوں ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ گوادر میں
ایک سیریز چلی تھی چائنیز انجینئرز کے اوپر اٹیک کی, جی اور جس کا آخری منظرنامہ ہم نے دیکھا کہ کراچی میں جو اٹیک ہوا تھا چائنیز انجینئرز جی کے جی اوپر. تو اس سے نبٹنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ایک اسپیشل فورس جو ہے جی وہ کھڑی کی جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ خبر جو ہے یہ درست ہے اور ایسا اقدام کیا جا رہا ہے تو یقینی طور پر وہ قوتیں جو برسر پیکار ہیں بلوچستان میں, بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں, ان کے لیے تو موت کی خبر ہے. پروگرام میں یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید. جی بخاری صاحب, ابھی بلاول بھٹو نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آئی ایس آئی اور راو مل کر کام کریں تو دہشت گردی میں کمی آئے گی. تو کیا لگتا ہے کہ پاکستان اور بھارت میں انٹیلیجنس شیئرنگ ہو سکتی ہے؟ مجھے اس بات پہ بہت حیرت ہے. میں نے یونائٹڈ نیشنز کے 10 سیشنز جو ہیں جو ستمبر میں ہوتے ہیں وہ کور کیے ہیں ٹوئن ٹاورز کے اٹیک کے بعد, 9/11 کے بعد. میں نے ڈپلومیٹکلی اتنا کمال طریقے سے اس کو استعمال کرنے کی جو مثال دیکھی ہے, مجھے ان کے نانا بھی یاد آ گئے ہیں, مجھے ان کی والدہ بھی یاد آ گئی ہیں. را کو ہم کھلے لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں دہشت گردی کرا رہی ہے, اور بلاول کا کمال دیکھیں, وہ کہہ رہا ہے انہیں کہیں آئیں ہمارے ساتھ مل کے اس دہشت گردی کے خلاف جہاد کریں. کیا کمال کی ڈپلومیٹک موو ہے. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ میں کیا کہہ رہا ہوں, کہ وہ جو سب سے بڑا باعث ہے اس ہمارے ملک میں دہشت گردی کا, ہم اس سے کہہ رہے ہیں کہ آئیے ہم سے تعاون کریں, ہم بیٹھ کے اس دہشت گردی کے خلاف جو ہے یہ کم ڈپلومیٹک موو ہے. اب آجائے جناب, آپ نے عالمی سطح پر بھی نریندر مودی کی جس طرح سے بے عزتی ہو رہی ہے وہ تو سب نے دیکھا ہے, لیکن اب بھارت کے اندر سے بھی ان کو کافی تنقید کا سامنا ہے. راہل گاندھی نے تنقید کی ہے کہ ٹرمپ نے اشارہ کیا اور نریندر مودی نے فوراً سرنڈر کر دیا ہے. تو ان کا شارٹ سنتے ہیں, پھر آپ سے اس پہ تبصرہ لیں گے. جی ٹھیک. دیکھیے جی, یہ راہل گاندھی جو ہے جب جنگ شروع تھی تب بھی, جنگ کے بعد سے مسلسل مودی کے لیے عذاب بنے ہوئے ہیں. اس طرح کے سوالات پوچھ رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو, شنکر جو ان کے وزیر خارجہ ہیں ان سے بھی سوال پوچھ رکھے ہیں ان سے, اور ہر روز تقاضا کرتے ہیں کہ جواب کہاں ہے. ٹھیک ہے, اور وہ سوال جو ہے ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ کتنے طیارے گوائے آپ نے. اس کو تو چھوڑیے, میرے خیال سے اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں یہ جو باقی کے لیڈروں نے کہا ہے اس کا تذکرہ بھی بہت ضروری ہے, صرف راہل نے تھوڑی کہا ہے. دیکھیں جناب, جو پرمود صاحب ہیں, یعنی پرمود تیواری, وہ یہ کہتے ہیں کہ مودی سرکار 11ویں بار امریکی ثالثی کو جھوٹ قرار دے رہی ہے, جبکہ ٹرمپ خود سیز فائر کا اعلان کر چکے ہیں. ذرا اندازہ کیجئے کیا تھپڑ پڑ رہے ہیں مودی صاحب کے منہ پہ. سی پی آئی کے لیڈر حنان مولا نے کہا کہ جنگ جیسے اہم مسائل پر تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہونا چاہیے تھا, لیکن مودی صرف اپنے سیاسی فائدے کی سوچ رہا تھا. کانگریس کے جے رام رمیش نے کہا کہ آپریشن سندور جیسی عسکری کارروائی پر بھی بی جے پی نے اپنی سیاست چمکائی. مودی کو چاہیے تھا کہ آل پارٹیز میٹنگ بلاتے اور قوم کو حقائق بتاتے. کانگریس کے ڈاکٹر شمع محمد نے کہا کہ سنگاپور میں بھارتی فضائیہ کے نقصان کا اعتراف مودی حکومت کی ناکامیوں کو ظاہر کرتا ہے. راہل گاندھی تو جو کہہ چکے ہیں, لیکن اس میں انہوں نے کہا, راہل گاندھی نے طیارے گرنے پر سوال کیے تو بی جے پی نے انہیں غدار قرار دیا. حالانکہ سوال پوچھنا جمہوریت کا حصہ ہے, یہ بھی ڈاکٹر شمع محمد نے کہا ہے. دفاعی ماہر میجر جنرل اے کے سہواج کہتے ہیں کہ بھارت کی جانب سے جنگی حکمت عملی کی غلطیاں کی گئیں, جس کا خمیازہ ملک کو بھگتنا پڑا. آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایک صرف راہل گاندھی کی آواز نہیں ہے, ایک تمام پڑا ہے. بالکل. آپ نے ایک سوال پوچھا تھا کہ یہ جو صرف سیاسی جو ہے پارٹیز تنقید نہیں کر رہی, ایون عوام بھی جو ہے بھارت کے اندر وہ مودی پر سخت تنقید کر رہی ہے. ان کی یہ شارٹ سنتے ہیں, پھر آپ سے اس پر تبصرہ لیں گے. مودی جی کو یہ باتیں سننی چاہیے کہ ان کی اپنی عوام جو ہے وہ کس طرح سے ان کے اوپر جوتیاں برسا رہی ہے. وہ مطلب ہے ان کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ ان کی اپنی عوامی اب کہہ رہی ہے ان سے کہ لو, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بے ننگو نام ہے. ایک اور بات جو میرے خیال سے یہاں کرنا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سوال کیا تھا کہ جی وہ کچھ جنگی مشقیں جو ہیں ایئر فورس کی وہ ہو رہی ہیں راجستھان کے علاقے میں. 7 اور 8 جون سے کے دوران وہ ہوں گی. 3:30 بجے وہ شروع ہوں گی 7 جون کو, اور 9:30 بجے 8 جون کو وہ ختم ہوں گی. یہ میرے خیال سے وہ لوگوں کی اشکشوئی کرنے کی ایک کوشش ہے, کیونکہ اسی علاقے میں بہت جوت پڑے ہیں. یہ جو منسلک علاقہ ہے لائن آف کنٹرول کے ساتھ, اس کے اوپر جو ایئر فورس کا حشر ہوا ہے, جس میں 4 رفیل طیارے جو ہیں وہ زمین بوس ہوئے, ایک وہ SU-30 گیا وغیرہ وغیرہ. یہ سب کچھ ابھی تو ہم نے ابھی بلاول بتا رہے تھے, بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ نشانے پر تو 20 تھے, ہم نے صرف ان 6 کو چنا جنہوں نے بم گرائے تھے.
ورنہ اگر ہم چاہتے تو 20 کے 20 میں سے ایک بھی واپس نہیں جاتا. میرے خیال سے یہ وہ دھونا دھونے کے لیے وہاں پر جی بخاری صاحب مجھے بھی بریک لینی ہے ورنہ میں آپ سے اس پر ڈیٹیل سے بات کرتی. سریندر مودی کا جو چہرہ ہے وہ پوری دنیا میں بھی بے نقاب ہو گیا اور اب بھارت کے اندر بھی کڑی تنقید کا سامنا ہے. یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ مودی کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. ایران نے امریکہ کی یورینیم افزودگی مکمل طور پر بند کرنے کی تجویز مسترد کر دی ہے. بخاری صاحب کیا لگتا ہے کہ اب مذاکرات کے چانسز دن بدن گرتے جا رہے ہیں؟ جی میرے خیال سے جس قسم کا رویہ ٹرمپ نے اور ٹرمپ کے مذاکرات کاروں نے اپنایا ہوا ہے، یقینی طور پر اس کے جواب میں ایران کا موقف جو ہے وہ بھی سخت ہوتا جا رہا ہے. ایران نے یورینیم افزودگی کے بارے میں کے حوالے سے تجویز میں جو کچھ شامل ہے اس کو یکسر مسترد کر دیا ہے. انہوں نے کہا ہے نہ ہی ہم اس کی افزودگی میں کمی کریں گے، نہ ہی افزودہ یورینیم جو ہمارے پاس ہے وہ باہر کسی اور ملک میں بھیجیں گے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ وہ کہتا ہے کہ آپ ہمارے خلاف جو پابندیاں ہیں وہ یکدم ختم کریں. امریکہ کہتا ہے نہیں، وہ ہم بتدریج آہستہ آہستہ ختم کریں گے. تو بنیادی طور پر جو اختلاف کی نوعیت ہے اس پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے، جو مشہور ہو رہا ہے کہ وہ ہی از اے ڈیل میکر، وہ اس کا یہ رول جو ہے وہ ایران کے ساتھ میرے خیال سے کام نہیں کر رہا ہے. کیونکہ خامنئی کی طرف سے جو بیان جاری کیا گیا ہے اس کے بعد مجھے مذاکرات کا فیوچر جو ہے وہ بڑا بلیک جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرمپ نے ابھی حال ہی میں ایک بیان دیا تھا کہ جی ہم تو بس ایران کے ساتھ معاہدہ کرنے کے بہت قریب پہنچ گئے. جی لیکن یہ وہی ٹرمپ ہیں جنہوں نے پہلے جو مذاکرات ہو رہے تھے 6 ملکوں کے 5+1 جس میں ایران بھی شامل تھا، اس میں سے امریکہ کو نکال لیا تھا. تو ایک وقت میں تو آپ نے وہ کام کیا تھا اور اب آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی شرائط پر ایران جو ہے وہ آپ سے معاہدہ کر لے. ایسا ہونے نہیں جا رہا ہے. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ غزہ میں جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے سیکورٹی کونسل کے اندر ایک بڑی اہم موو جو ہے وہ چلی ہے. اس کے 10 اراکین جو ہیں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس تجویز پر ہماری جو ہے اس ریزولوشن پر فوری طور پر ووٹنگ کرائی جائے اور جنگ وہاں پر فوری طور پر بند کی جائے. بنیادی 2 نقطے ہیں اس میں. ایک تو یہ ہے کہ تمام یرغمالی جو ہیں وہ فوری طور پر وہاں سے رہا کیے جائیں گے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ مستقل جنگ بندی کی جائے گی. یہی مطالبہ حماس کا بھی ہے. سو دس از کلوز ٹو حماس ورژن جو ہم دیکھ رہے ہیں. جی بخاری صاحب، آرتھوڈاکس جیوز نے بھی جو ہے وہ نیتن یاہو سے علیحدگی اختیار کر لی ہے. آرتھوڈاکس جیوز کا ایک نمائندے کا شاٹ ہمارے پاس ہے، وہ سنتے ہیں پھر آپ سے اس پہ تبصرہ لیں گے. جی بخاری صاحب کیا لگتا ہے؟ دیکھیے یہ جو آرتھوڈاکس یہودی ہیں یہ بنیادی طور پر زائنزم کے خلاف ہیں. جی اور کسی بھی فارم میں زائنسٹ کو یہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کی پارٹی جو ہے ان کا جو نام ہے وہ ہے یہودیہ التوارہ. جی یہ پارٹی ہے، اس کی 7 نشستیں ہیں 120 کے ایوان میں، اور یہ اگر الگ ہو جاتے ہیں تو نیتن یاہو کے پاس ٹوٹل 68 سیٹس ہیں. یہ 7 اگر کم ہو جائیں گی تو وہ بہت ولنریبل ہو جائے گا. اس کی حکومت کو شدید خطرات لاحق ہو جائیں گے، اور جتنے اس کے اوپر نیتن یاہو کے اوپر چارجز ہیں کرپشن کے، وہ سب کچھ بھی اگر ہائی لائٹ ہوگا تو پھر وہ آپ کی آبزرویشن ٹھیک ہے کہ اس کے دن جو ہیں وہ آلموسٹ لگتا ہے کہ گنے جا چکے ہیں. یہ اب بالکل واضح طور پر دکھائی دے رہا ہے کہ انٹرنلی بھی نیتن یاہو کو بہت سے چیلنجز ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو تل ابیب میں ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی بڑا مظاہرہ ہو رہا ہوتا ہے جو یرغمالیوں کی جلد رہائی کے ساتھ ساتھ حماس کے خلاف جنگ بندی کا مطالبہ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ منظرنامہ عالمی طور پر تو اس کے حق میں اب نہیں ہے کیونکہ عالمی رائے عامہ بھی بڑی تیزی سے بدل رہی ہے، لیکن ملک کے اندر بھی نیتن یاہو کو نئے چیلنجز کا سامنا ہے. جی بخاری صاحب، وہ کہتے ہیں خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے. یوں لگتا ہے کہ نیتن یاہو کے دن اب گنے چنے رہ چکے ہیں. ویلکم بیک. دہشت گردی کے خلاف ہماری جنگ جاری ہے. دتا خیل میں 14 خوارج ہلاک کیے گئے ہیں. بخاری صاحب کیا لگتا ہے دہشت گردی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان نے جو اسٹریٹجی بنائی ہے کیا اس سے مطلوبہ نتائج حاصل ہو سکیں گے؟ دیکھیے میں تو کیلکولیٹر لے کے بیٹھتا ہوں. مجھے تو فیلڈ مارشل نے بتایا تھا کہ 1500 کے قریب ہیں ٹوٹل یہ، اور یہ 1500 ہم سے، ان کی 10 نسلیں بھی ہم سے بلوچستان نہیں لے سکتی. تو میں گنتا رہتا ہوں، 31 ایک دفعہ جہنم واصل ہوئے، 24 ایک دفعہ ہوئے، 17 یہ ہو گئے، 7 کل ہوئے تھے. تو میں تو مائنس کرتا رہتا ہوں. مجھے لگتا ہے یہ کہ انشاءاللہ ہم جلدی اپنا وہ ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کر لیں گے. اور آج بھی محسن نقوی نے کہا ہے، جو انٹیریئر منسٹر ہیں ہمارے، انہوں نے کہا ہے کہ ایک ایک کو چن چن کے ماریں گے. سو ریزالو از ایبسولوٹ. تو جو نتائج آ رہے ہیں ہمارے سامنے وہ بہت انکریجنگ ہے، اور اگر یہ رفتار جاری رہی تو وہ دن دور نہیں ہے
کہ ہم امن کی زندگی جو ہے ہمارے صوبوں میں، ہمارے ہر ملک کے حصے میں امن ہی امن ہوگا۔ ایک اور اہم بات جو کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ایک بہت کام کی بات کہی ہے، وہ بلوچ ہیں خود، انہوں نے کہا یہاں لوگ خود سے غائب ہوتے ہیں اور پھر غائب ہو کے اس قسم کی تنظیمات جو ہیں، جو دہشت گردی کی تنظیمیں ہیں، ان کے رکن بن جاتے ہیں اور ان کے رشتہ دار جو ہیں وہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں بینر مسنگ پرسن مسنگ پرسن مسنگ پرسن۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک منظم سازش کے تحت لوگوں کو گمراہ کر کے انہیں دولت کا، اسلحے کا لالچ دے کے اس قسم کی تنظیموں میں شامل کرایا جاتا ہے، اور یہ بھی ہندوستان کر رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہم تو اتنا ایکسپوز کر چکے ہیں۔ جی بخاری صاحب، میں یہی بات کرنے لگی تھی کہ ہندوستان کے ساتھ جس طرح کے ہمارے حالات ہیں، کیا لگتا ہے کہ دہشت گردی کا گراف نیچے جائے گا؟ ایبسلیوٹلی، کوئی دو رائے نہیں ہے مجھے تو، مطلب اس میں ایک رتی بھر شبہ نہیں ہے۔ ہم نے 3 دفعہ، جب میں گنوا چکا ہوں آپ کو، یہ کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور اب تو چونکہ ٹوٹل ریزالو یہی ہے ہماری حکومت کا بھی اور ہماری مسلح افواج کا اور تمام جو ہماری ایجنسیاں ہیں ان کا، تو یہ نتیجہ تو بہت جلدی سامنے آنے والا ہے کہ یہ خطہ جو ہے یہ دہشت گردی کے اس ناسور سے بالکل پاک ہو جائے گا۔ کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں۔ جی بخاری صاحب، آپ نے مسنگ پرسنس کی بات کی، یہ معاملہ جو ہے یہ بلوچ عوام کو گمراہ کرتا ہے، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا ایفیکٹو پالیسی بنائی جا اس سکتی کا ہے؟ ایک ہی طریقہ ہے کہ جو لوگ اس طریقے کے آپریشنز کے اندر ہلاک ہوتے ہیں ان کی تصویریں جاری کرنی چاہیے، تاکہ کوئی بھی ان کا رشتہ دار کسی کو دھوکہ نہ دے سکے اور بعد میں مسنگ پرسن کی پرچی لگا کے بیٹھ جائے۔ آپ کو یاد ہوگا مارنگ بلوچ کو کیوں گرفتار کیا گیا؟ اسی لیے کہ وہ جو دہشت گرد مارے گئے تھے ان کے لاشیں لینے پہنچ گئے تھے۔ جی آپ یہ اندازہ کریں مامے کن کے بنتے ہیں وہ۔ جی بخاری صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں پروگرام اینڈ کرنے سے پہلے بلوچ عوام کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی جو اپنے مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور دہشت گردی سے ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہے۔ پروگرام کا وقت ہو گیا ختم، ہمیں دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اللہ حافظ۔